अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं मतलूब डैच ऑफिशियल और मैं आपके सामने नित नई मालूमात उन पे तबसे और तजज़िये पेश करता हूँ। आज हमारा मौजू बहुत ही अनोखा और वो मौजू हमने बनाया है जिसे मौजू सुखन कह सकते हैं। हमने आज अपना मौजू रखा है, हमने आज इंतखाब किया है अब तक वो ख़बर पहुँचाने का और वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का जो हम समझते हैं कि इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है, और वो है कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी हालात में, पाकिस्तान की मौजूदा मुल्की हालात में, पाकिस्तान के मौजूदा जो है सरहदी हालात, बॉर्डर पे जो टेंशन है, पाकिस्तान के अंदर जो टेंशन है, पाकिस्तान के बाहर खारजी महाद पर जो टेंशन है, और दुनिया भर के इस पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान के अंदर रूनमा होने वाले इन वाक़यात को किन नज़रों से देखा जा रहा है। क्योंकि ये कभी ना सोचिए कि हम इस दौर में अकेले हैं। हर वक्त कुछ नज़रें, हर लम्हा कुछ नज़रें आपको देख रही होती हैं, आपकी तरफ होती हैं, आपको बाकायदा वाच कर रही होती हैं। तो जनाब, आज हम करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा रजीम और उनके सहारों ने या उनके पीछे खुफिया हाथों ने, जिन्हें अब खुफिया हाथ तो कहना मजाक लगेगा, और आप मेरे ख्याल में इतना मजाक भी बेहतर नहीं होता। पाकिस्तान के उन हालात में ये जो मजाक जारी है, पाकिस्तान की तकदीर के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ जो मजाक जारी है, उसका नाम है ऑपरेशन जबरदूस। हाँ, आप कहेंगे ये कैसा ऑपरेशन है? ये डॉक्टर शाहिद मंसूर साहब का कोई लाया हुआ ऑपरेशन है? नहीं सर, ये वो ऑपरेशन है जिन्होंने ऑपरेशन डॉक्टर शाहिद साहब को भी जबरदूस कर दिया था। उन खुफिया हाथों का ये कारनामे है जिन्होंने ये ऑपरेशन जबरदूस शुरू किया है। और इस ऑपरेशन का मबा क्या है, इस ऑपरेशन के खुदोखाल कैसे हैं, ये ऑपरेशन है क्या? दरअसल ये ऑपरेशन है कि कप्तान की रहाई को, जो अवाम की डिमांड है, जो सियासी जमातों की डिमांड है, सियासी कारकुनों की डिमांड है, आलम इस्लाम के मुसलमानों की एक मेजॉरिटी की, अक्सरियत की ये डिमांड है, उसको इमरान खान की रहाई को नामुमकिन कैसे और किन किन तरीक़ों से बनाया जाए, और या फिर उसको कम से कम इतना डिले कर दिया जाए कि वो उसके पीछे जो ताकतें हैं, उसके अवामी ताकतें, कौम की ताकतें, वो ठंडी पड़ जाए, उनके हौसले मांद पड़ जाए, वो मतलब बददिल हो जाए। यही ऑपरेशन जबरदूस का नुक्ता नज़र है, वो यही चाहते हैं। मगर अब बात कप्तान के हाथ से भी निकल गई है। बात यह है कि इसका बरमला इजहार आपने 8 फरवरी को देख लिया पिछले साल, उसका बरमला इजहार आपने समरियाल के इलेक्शन से देख लिया, फिर उसके पीछे जो वाक़यात थे 26 नवंबर के, 9 मई के और बेशुमार ऐसे कई दर्जनों वाक़यात, इन वाक़यात के पीछे क्या था, और फिर इमरान खान ने अब सारा कुछ अपने हाथ में क्यों ले लिया तो वो भी आपको बताते चले कि वो सारा कुछ अपने हाथ में लेने का मकसद ये है कि अब कप्तान को पता चल चुका है कि कुछ कुफ्तें तो ज़बरदस्त करना चाहती हैं, लेकिन कुछ कुफ्तें पार्टी के अंदर भी ऐसी हैं जो वो कहते नहीं कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, वो जनाब
خود ہی مرنے کو تیار ہیں، وہ خود ہی آگے بڑھ کر کپتان کی جو ہے وہ قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اور وہ کون لیڈر ہیں؟ وہ یقیناً وہ عمران خان صاحب کی سیاسی غلطی تھی کہ اس کماش کے لوگوں کو پارٹی کے اعلیٰ عہدوں پہ بٹھانا اور ان کے حوالے جو ہے وہ سارا انتظام کرنا اور باغ دور ان کے ہاتھوں میں دے دینا، یہ میں سمجھتا ہوں بے شک میرے پی ٹی آئی کے سیاسی کارکنان کو، سیاسی ورکرز کو اور یوتھ کے جو عہدیدار اور ورکرز ہیں ان کو برا لگے کہ یہ غلطی عمران خان کی سیاسی نابالغہ پن تھی۔ وہ ان کی تیز اور مشاق آنکھ یہ دیکھ نہیں سکی کہ دراصل اس میں قصور سارا عمران خان صاحب کا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ ایسا لبادہ اوڑھ کے، ایسے نقاب اوڑھ کے آ جاتے ہیں سیاست کے میدانوں میں، اور یہ موقع پرست ہوتے ہیں۔ یہ کہیں بھی ذرا سا بھی ان کو موقع مل جائے یہ اس میں گھس جاتے ہیں، اور یہ گھسنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں ہر وقت۔ میری مذاق ان لوگوں سے ہے جنہوں نے جب پارٹی پہ مشکل سمے آیا، پارٹی پہ مشکل وقت آیا، پارٹی کو ضرورت پڑی، تو وہ لوگ بھاگنے والوں میں سب سے آگے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہر بندہ مار نہیں کھا سکتا، تو بھائی ہر بندے کو سیاست کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اس سفر میں تو یہ چیزیں لازمی سی بات ہے۔ لیکن جب خان صاحب کو اس بات کا ادراک ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب بات اس نج تک پہنچ چکی ہے، میری بہنوں کو خوار کیا جا رہا ہے، میری بیوی کو عدالتوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، میرے ورکروں کو قتل کیا جا رہا ہے، میرے ورکروں کو اٹھایا جا رہا ہے، میرے ورکروں کو، میرے ساتھیوں کو غائب کیا جا رہا ہے، میرے ساتھیوں کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں جو بولنے والا ہے، جو اس کے حق میں بولتا ہے، اس کے حق میں کیا، جو حق سچ کے لیے بولتا ہے، وہ سارے لندن اور امریکہ اور کینیڈا اور یورپ پتہ نہیں کدھر کدھر بیچارے کھجر خراب ہو رہے ہیں اور اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اب خان کو پتہ چل چکا ہے کہ میں نے نہ صرف میں نے خود آزاد نہیں ہونا، میں نے اپنے ساتھ 28-29 کروڑ عوام کو آزاد کرانا۔ اور جب کپتان نے 28-29 کروڑ عوام کو آزاد کرانے کا سوچ لیا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ کپتان کے پاس بہت کچھ ہے بولنے کو، بہت کچھ ہے کرنے کو۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ زبردست گروپ کپتان کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتا، ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈیلیٹ کرنا، مارنا، زندگی دینا، یہ سب کچھ اس میرے مولا رب العزت آقا ذوالجلال رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ ورنہ یہ لوگ تو کسی کو بھی اٹھا کے کہیں بھی مار دیتے ہیں، اور بڑی وہ پھر کہتے ہیں کہ تم ہو آگے۔ جب اسلام آباد میں جب کوئی آگے بڑھا، آگے آیا، باہر نکلا، اس کو ہم گولیاں ماریں گے۔ آج دیکھیں وہ کن تغیرات کا شکار ہو رہے ہیں، کہاں چھپتے پھریں گے انشاءاللہ تعالی مستقبل میں۔ اور پھر وہ لوگ ان مرے ہوئے لاشوں کو ان کے لواحقین تک پہنچانے میں، یہ تو ان کا کام ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے کہ ہم ان کو لاش گھر بھجوا کے، فروزن لاش جو ہے وہ ان کے گھر بھجوا کے، ایک سوکھی لکڑی کی طرح کی لاش ان کے گھر بھجوا کے ان پہ احسان کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے تمہیں لاش تو، ارے وہ بڑے فرعون آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو للکارا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا،
لیکن وہ غرق ہو گئے، سمندر کے پاٹ میں غرق ہو گئے۔ تو ایسے فرعونوں کو کہیں جگہ نہیں ملتی، ایسے فرعونوں کا کہیں ٹھکانا نہیں ہے۔ تو جناب علی، ضیاء الحق نے بھی کہا تھا، وہ یہ خان کو پتہ ہے، خان نے پڑھا ہے، خان نے دیکھا ہے۔ ضیاء الحق مرحوم نے بھی کہا تھا جب اس سے ان کے بڑے قریبی دوست جنرل نے سوال کیا تھا کہ اب کیا ہوگا، اس کو معاف نہ کر دیں بھٹو کو، تو ضیاء الحق نے کہا تھا یہ دیکھ لو، مردے کئی ہیں، قبر ایک ہے، اب قبر میں تو ایک بندہ ہی جائے گا۔ یہ تاریخی الفاظ ہیں، اسی جنرل کے جیسے بات کر رہے تھے اسی کے حوالے سے یہ اس کی کتاب میں بھی شائع ہو چکے ہیں اور لکھے بھی ہوئے۔ تو کیا ہوا، آج وہ کدھر ہے؟ نہ فضاؤں میں، نہ ہواؤں میں، نہ زمین میں، نہ پتہ نہیں کدھر ہے، پتہ نہیں اس قبر میں جو فیصل مسجد کے باہر ہے اسلام آباد میں، پتہ نہیں اس میں کون ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ لطیفہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ کہ جب یہ ضیاء الحق صاحب کو ادھر لا کے دفن کیا گیا، سو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو دفن کیا گیا، تو وہ جب وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک حساب ہوا، اس پہ جناب ضیاء الحق صاحب کا وہ تو کچھ بچا نہیں تھا، سنا کہ ایک جبڑا، اس لیے اسے جبڑا، ویگنوں والے اسے پنڈی میں جائے نا اسے جبڑا چوک بھی کہتے ہیں۔ کسی نے جانا کہ ہمیں فیصل مسجد، وہ کیسے ہے جبڑا چوک جانا لے چل، وہ ایک جبڑا تھا دانتوں کا، وہ دفن ہے، کہتے ہیں دانتوں سے پہچان ہوتی ہے، ڈی این اے یہ وہ سارا کچھ دانتوں سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جناب حساب ہوا، تو اس کا بھی حساب ہوا ضیاء الحق کا، تو اسے جب انہوں نے کہا کہ یہ اسے سزائے موت دو اور اسے جہنم کے سب سے نچلے کونے میں پھینک دو، تو وہ دیکھا تو وہ جبڑا ہنسنے لگا۔ کسی نے پوچھا، ساتھ کھڑے دوسرے سزاوار مجرم نے ہی پوچھا کہ ضیاء صاحب تسی ہنسدے ہو پہ؟ وہ ہنسا ہے، وہ کہتا ہے آگے سے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، یہ جبڑا میرا نہیں ہے۔ تو یہ ان کا انجام جو ہے نا وہ قدرت نے بہت ہی عبرتناک لکھا ہے۔ یقیناً عوام بھی ڈپریشن کا شکار ہے، عوام بھی کو تحفظات کا شکار ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی اپنی پارٹی کے اندر، اپنے اس سیاسی جماعت کے اندر وہ لوگ جو اس وقت نام نہاد چیئرمین بنے ہوئے ہیں، نام نہاد سیکرٹری بنے ہوئے ہیں، نام نہاد ذات اطلاعات ان کے اطلاعات کا ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے، اور سارے بڑے بڑے عضو ہیں، وہ ہو چاہے ہم ایم این اے ہیں، ہم اسمبلی میں جاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ٹھنڈی جگہ اے سی والی بیٹھتے ہیں، ادھر پارلیمنٹ لاجز میں بھی گھر ملے ہوئے ہیں، پھر لیڈر آف اپوزیشن کے ولاز بھی ملے ہوئے ہیں، اور سارے دفاتر بھی ملے ہوئے ہیں، اور مہینے میں ایک دو دفعہ جا کے جناب اب ہم ان کو جو ہے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا کے گھر آ جاتے ہیں۔ یہ ان کا، مگر پی ٹی آئی کے اندر یہ نومولود وہ ہوتا ہے بچہ جو تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے، یہ سیاسی نومولود ہیں، یہ جو پارٹیوں کے اندر یہ قبضہ گروپ ہے، کوئی وکالت کے نام پہ ہے، کوئی کسی کام پہ ہے، اور اصل قیادت تو پیچھے ہے، اصل قیادت تو آج بھی گھر سے بھاگی ہوئی ہے، اصل قیادت تو جن کو سیاست کی کچھ اے بی سی آتی ہے
وہ تو آج بھی گھروں میں واپس نہیں آ سکتے، وہ آج بھی مقید ہیں، وہ آج بھی یا تو پابند سلاسل ہیں یا پھر گھروں سے بھاگ چکے ہیں اور کہیں زیر زمین چھپے ہوئے لوگ ہیں وہ. اور وہ لوگ جو صرف وکیل ہونے کے ناطے یا کسی ناطے سے اپنے آپ کو پروٹیکشن انہوں نے دے رکھی ہے، وہ انجوائے کر رہے ہیں. جو کبھی محلے کا کونسلر نہیں بن سکتے تھے، وہ لوگ آج وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. پوچھ لیں، اگر مطلوب وڑیچ آپ سے غلط بیانی کر رہا ہے تو مطلوب وڑیچ آپ کا جواب دے. مجھے کسی فارم پہ، کسی پلیٹ فارم پہ مجھے بلائیں، مجھ سے پوچھیں کہ ان کے اوقات کیا ہے. آج خان اندر بند کیا ہے، اس کو وہ پھر اندر سے کنڈی لگا لی گئی، یہ کر لیا. وہ خان کو کنڈی اندر سے لگا لی، خان گراج میں بند تھا، گراج کی کنڈی لگا لی. کیا ہوا؟ خان لگاتا ہے کنڈیاں، لگانے دیتا ہے کنڈیاں. تم گھسیٹتے ہوئے اسے لے جانا چاہتے تھے، وہ پھر بھی مزاحمت کرتا ہوا تمہارے ساتھ چلتا رہا اور گاڑی میں بیٹھا. تم اسے ادھر بھی ذلیل کرنا چاہتے تھے، لیکن ایسا نہ کرو. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اوپر دیکھ رہی ہے. اور پھر یہ فوج ہماری، یہ ملک ہمارا، یہ عدلیہ ہماری، یہ سسٹم ہمارا، یہ آئین ہمارا، یہ پاکستان ہمارا، یہ 29 کروڑ 30 کروڑ عوام ہمارے، عالم اسلام ہمارا. پھر آپ کوئی ایسا مدینے جا کے اور مکہ جا کے حج کرنے، عمرے کرنے، لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسے اسے عیاشیاں کرنا، جہاز بار کے لے جانا. ابھی یار تم کدھر آئے ہو؟ اللہ کے کارپوروں نے آئے ہو. اور اس طرح تو وہ اللہ کے گھر پرونے بھی نہیں کرتے جس طرح تم نے ادھم مچا رکھا ہے. پاکستان کی ہر سٹیج پہ، ہر ڈپارٹمنٹ میں، فوج میں، پولیس میں، ایف سی میں، رینجر میں، آپ نے پاکستان کی عدالتوں میں، پاکستان کی بیوروکریسی میں، پاکستان کی وزارت اعلیٰ، وزارت عظمیٰ، آپ نے ایک تماشا کھڑا کیا ہوا ہے. ایسے نہیں چلنا. بولے گی آپ نے اپنا قد بڑھایا، آپ نے بعض کے ساتھ جنگ کی، آپ نے بعض کے پاؤں کھاڑے، آپ نے بعض کو مارا. چلو فضائیہ نے مارا یا آرمی نے مارا یا بحریہ نے مارا، چلو کسی نے تو مارا. آرمی تھی، فوج تھی نا یار. تو فوج، وہ اڑنے والا فوجی ہو یا تیرنے والا فوجی ہو یا زمینی رینگنے والا زمینی فوجی ہو، فوجی فوجی ہوتا ہے. جس طرح ڈگری ہوتی ہے نا، اس طرح فوجی فوجی ہوتا ہے. وہ لڑتا ہے اپنے ملک کے لیے. اس کے سامنے ایک ہی مقصد ہوتا ہے، صرف وطن بچانا، سالمیت بچانا، اپنے بارڈر کی حفاظت کرنا. اور اس کو وہی کرنا چاہیے. یہ اسی میں اس کی شان، اس کی آن، اس کا دبدبہ، اس کا روب، اس کی تکریم، اس کی عزت اسی میں ہے. ارے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، انہیں کرنے دے. یا تو اگر وہ چور ہیں تو ان کو سزائیں دو، ان کو گلے سے نہیں لگاؤ. پہلے بھی ولاگ پہ کہتا رہا ہوں کہ ان کو آپ نے خود ہی چور ثابت کیا، ہم تو کہتے ہی نہیں کہ جو چاہے حسن آپ کا کرشمہ ساز کرے. ارے الزام بھی آپ لگائیں، ثابت بھی آپ کریں، پھر ان کے لیے قبریں بھی کھودیں، پھر ان کو گرائیں بھی 3 دفعہ، تو پھر ان کو اٹھا کے پھر گلے سے لگائیں. یہ معجزات نہیں تو اور کیا ہے، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. تو یہ سارا کچھ اس وقت دنیا بھر کی مسلم امہ کی، سو کالڈ اسلامی امہ کی قیادت بھی عمران خان کی رہائی سے خائف ہے، اور عالمی لیڈر بھی عمران خان کی رہائی سے
प्रेसिडेंट ट्रंप समेत खाइफ हैं कि हम इनको तो डरा धमका के मना लेते हैं, अब भी पाकिस्तान के मिनरल सारे मदनियात हम इनके साथ सौदे करेंगे, हम इनके साथ हवाई अड्डों का सौदा करेंगे, फौजी अड्डों का सौदा करेंगे। ये मानेंगे? ये अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, अपनी वज़ारत उज़्मा और फील्ड मार्शल बचाने के लिए ये सब करेंगे। वो नहीं करेगा जिसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, वो नहीं करेगा। इसलिए जो करते हैं, जो अमेरिका के लिए 1 फुट के बजाय 7 फुट की छलांग मारते हैं, वो काबिल कबूल होते हैं। इसलिए अवाम को निकलना होगा। अब खान ने अपनी बागडोर, अपनी लगामें खुद पकड़ ली हैं। अब देखना है कि कितना जोर बाजुए कातिल में है। अब अवाम जाने, अवाम का कप्तान जाने। अब फैसला बहुत जल्द होने वाला है दोस्तों। मैं ये तो नहीं कहता कि रियाला के दरवाजे खोल के वो ज़मान पार्क और बनीगाला की सफाइयाँ होनी शुरू हो गई, या गाड़ियाँ आ गई हाथ बाज के डियाला गेट के बाहर पहुँच गए। मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन कुछ ना कुछ बहुत जल्द होने वाला है और वो खुशखबरी का होगा। मायूस ना होएं। जब कप्तान है तो फिर खिलाड़ियों को क्या परेशानी है? सिर्फ अपना ये याद रखें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये याद रखें, सब ठीक हो जाएगा। देखते रहिए मतलूब रांची ऑफिशियल। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।